बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, हमें हर सूरत इलेक्शन जो है वो चाहिए, ऐलान चाहिए, फिर चाहे कोई भी करे। ये कहना है पीपल्स पार्टी का, कहना नहीं, मैं कहूँगी कि पीपल्स पार्टी दुहाइयाँ दे रही है कि खुदा के वास्ते इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर दो, चाहे कोई भी करे, सियासी मुफाद हो या फिर कौमी मुफाद हो। जब हम नून लीग की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में ताख़ीर की हामी हमें आखिर क्यों नज़र आती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अवामी मसाइल के ऊपर भी आज हम बात करने जा रहे हैं कि अवाम जो अपनी जमा पूंजी है वो ज़ाया ना करे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कपास की पैदावार में जो इजाफे की उम्मीदें लगाई जा रही थी, उन तमाम उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर गया है। सफ़ेद मक्खियों का तैयार फसलों के ऊपर इस वक्त हमला है। और अगर क्वांटिटी की बात करें कि 50% फसलें ऐसी हैं जो कि शदीद मुतासिर हो गई हैं। क्या यह कुदरती आफत है या महकमा मौसमियात या फिर ज़राअत वालों की नाअहली है, इसके ऊपर भी अवामी मसला है, बड़ी तफसील से हम बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये मसले तो वैसे सारे ही अवामी हैं, और एक ख़त सदर साहब की तरफ से आया था, उसने भौंचाल मचाया था। एक ख़त इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ कर दिया, उसने भौंचाल मचाया हुआ है। हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पीपल्स पार्टी दुआइयाँ दे रही है कि इलेक्शन जो है ना जितनी जल्दी हो सके करवा लें। और दुहाइयों से दुहाई से ज़्यादा अभी वो धमकी पे आ गए हैं। अच्छा, अब उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि आप इलेक्शन वक्त पे ना करवाए तो वरना। और मैं समझता हूँ उनकी इस धमकी का असर होने लग पड़ा है कि कल जो बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर नाम लेकर उन्होंने कहा जनाब ये फ़वाद हसन फ़वाद के हवाले से कि वो लोग वो जो कि बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं नून लीग के साथ, उनको जब कैबिनेट में रखा जाएगा तो उससे फिर हम क्या समझेंगे कि एक पार्टी को ख़ास तौर पे फेवर किया जा रहा है। तो उसका उनके कहने का ये असर हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो कि अभी तक उसने किसी इदारे का कोई एहतराम नहीं किया था, टोटल जो है उन्होंने डिफाइंस और बगावत थी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, डिफाइंस थी सदर के अहकामात की, तो किसी को उन्होंने जी जो अपनी मर्जी है कि जी हम ही फैसला करेंगे, हम ही तारीख देंगे, वो ये एक तारीख उन्होंने रकम कर दी है। उन पर भी असर हुआ कि ये उनका लेटर है, तो लेटर के अंदर उन्होंने जो लिखा है कि जी ये आम तासुर है कि केयर गवर्नमेंट जो है वो पिछली गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ही है। नाम नहीं लिया उन्होंने, ज़ाहिर है इशारा जो है वो ये फ़वाद हसन फ़वाद, नचीमा, उमर सैफ, समी सईद, ये 5-6 लोग हैं जिनका माजी में बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा हुआ है नून लीग के साथ, नॉट जस्ट एज ब्यूरोक्रेट्स बट ऑल्सो एज जिस तरह चीमा और फ़वाद ये मुआविन खसूसी मशीर टाइप भी रहे हुए हैं, तो पॉलिटिकल वो ताल्लुक़ भी रहा हुआ है। तो उनकी तरफ नाम लिए बगैर शारी, और उन्होंने कहा है कि अ रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ पॉइंटर इन दिस डायरेक्शन। ये पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस हवाले से था कि जिसमें उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट को ये पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो बात किया। उन्होंने कहा जनाब ये कैबिनेट जो है वो बिल्कुल इस तरह अवॉइड करना चाहिए उनको कि जिसके पॉलिटिकल कोई वाबस्तगी हो उसमें नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने ये पॉइंट आउट तो किया, थोड़ा लेट किया कि केपी में आपको याद है कि 5 माह बाद जो है ना उनको ख्याल आया कि ओहो ये तो निगरान काबीना जो है ये इसमें 3-4 पीपल्स पार्टी के लोग हैं, 3-4 ANP के हैं, 3-4 JUI के हैं, तो दुरुस्तगी 5 माह बाद की गई थी। तो ये भी थोड़ी देर बाद आया, मगर इसके अंदर भी उधर डायरेक्टली कहा गया था कि इन लोगों को हटाया जाए नाम के साथ। सो यहाँ अगर आपने कहना है कि आपको ये एतराज़ है तो आप नाम लें कि जनाब ये लोग हैं, इनकी वाबस्तगियाँ रही हुई हैं, इनको हटाएं। ये क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही है, ये गोलमोल। यहाँ हर चीज़ आजकल सदर साहब लिखते हैं वो भी गोलमोल कहानी होती है, आएँ बाएँ शाएँ, इधर ना उधर, तो ये भी अब गोलमोल पे आ गए हैं, इधर उधर। हालांकि इन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना रखना चाहिए। क्लियरली अगर ये आपने कहना है, पॉइंट आउट करना है, तो सिंपली इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर करना चाहिए कि जनाब ये लोग हैं, इनकी वाबस्तगियाँ हैं, तो इसलिए इनको हटाया जाए, और वो हट जाएंगे। तो अगर ये हौसला कर लिया है कहने का तो ये फिर पूरा करना चाहिए। अब पता नहीं इसके बाद कोई आज निगरान गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टली कहा नहीं गया किन लोगों की बात कर रहे हैं, या तो ये बहाना हो सकता है। तो ये इनको मेरा ख्याल है अगर ये कर दिया है तो इनको क्लियरली वो कहना चाहिए कि इन लोगों को हटाएं, और बिल्कुल जो है इससे जो राह सही साख कोई रह गई है वो साख नहीं होती इन लोगों का। और ये दूसरा ये है कि ये सिर्फ ये बात नहीं है कि इनकी वाबस्तगी रही हुई है,
ان کو جو کام ہیں جو کہ نگران حکومت کافی چیزوں میں تو ان کی ایک لمیٹڈ اختیار ہے، مگر کچھ چیزوں میں ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل بیگیج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کچھ سخت فیصلے ہیں جو ان کے مینڈیٹ میں آتے ہیں جو کر لینے چاہیے۔ فار ایگزامپل پی اے کی اب بالکل رک گئی ہے، تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو 23 ارب روپے اور دیا جائے تو ایک کنواں ہے جس میں ڈالتے جاؤ اور ہم ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ فیصلے کر لیں گے تو کسی کو میرا خیال اعتراض نہیں ہوگا، نہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے وہ کر رہے ہیں تو میرا خیال، مگر اگر اس کو وہ کرنے والے جس طریقے سے کیا جائے گا جو لوگ کریں گے وہ کنٹروورشل ہوئے تو وہ سارا کا ایک اچھا قدم بھی وہ بھی کنٹروورشل ہوتا ہے۔ اور یہ اس کے اندر ان لوگوں کے اوپر ماضی کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کی وابستگی نون لیگ سے رہی ہے، ٹھیک ہے یہ کلیئر ہو گئے، مگر یہ نیب کے کئی بڑے سنگین الزامات ان پہ اوپر رہے ہیں، یہ جیلیں کاٹ کے آئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی کئی الزامات ختم نہیں ہوئے، وہ کیسز ابھی وقتی طور پہ ان کو ریلیف مل گیا ہے مگر کئی کیسز کے اندر ابھی بری نہیں ہوئے، وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں۔ سو ایک ماضی بھی ان کا کوئی درخشاں نہیں ہے، پھر وابستگی بھی ہے، پھر ایسے کام ان کو دینا تو وہ کام دورس اثرات ہوں گے اس کے دورس کیا بہت زیادہ اس کا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے فوری طور پہ اس پہ ایکشن عمل کرتے ہوئے یہ 2-3 لوگ جو کہے جا رہے ہیں ان کا یہ نام لیں اور نگران کو گورنمنٹ کو فارغ کر دینے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے چل کے بھی عامر صاحب سیاست کے اوپر بات کریں گے، ابھی بھی سیاست کے اوپر ہی بات ہماری چلتی ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آج ہمیں گفتگو کا رخ ذرا موڑنا چاہیے۔ مستونگ کے اندر جو دھماکہ ہوا میرے خیال میں اس کے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ سیاست سے دور، اصولی طور پہ تو سیاست ہوتی ہی ایشوز کی ہے کہ عام آدمی کو جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ بات کرنا اور ان مسائل کا حل تلاش کرنا ہی سیاست کہی جاتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں سیاست اتنی زیادہ وہ کنٹروورسی اور 2-4 چیزوں کا نام رہ گیا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو جس کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں مہنگائی، بجلی، پانی، پٹرول، تو یہ بنیادی ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہیں 2-4 سٹوریز ہیں جو کہ ہمارے سارے میڈیا میں اگنور ہوئی ہیں، ان تینوں چاروں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اگر ان کو کنیکٹ کریں ڈاٹس تو جو پکچر تصویر بنتی ہے وہ بڑی تشویشناک ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ کپاس کا جو فصل خراب ہو رہی ہے پورے جنوبی اضلاع میں 50% جو ہے کھڑی فصلیں کپاس کی وہ ہماری اکانومی کے لیے بہت بڑا سیک بیک ہے اور کسانوں کے لیے تو ہے ہی، اس وقت تفصیلی بات کریں گے۔ دوسری ایک ڈان اخبار میں خبر چھپ گئی ہے کہ جناب 1-2 دن میں یہ 10 سے 15 روپے پٹرول کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے، اور وہ پٹرول پمپس نے آلریڈی جو ہے نا وہ ان کی اپنی ترسیل اور اس کی جو ہے نا بیچنا کم کر دیے، کئیوں نے بند بھی کر دیے کہ جناب اگر کل پیسے بننے منافع خوری شروع ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑا ایک اور بم دھماکہ ہوگا۔ مگر جو لٹل بم دھماکہ ہوا ہے آج مستونگ کے اندر، جس کے اندر 11 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اس میں لارجلی وہ JUI کے لوگ تھے اور سینیٹر حمداللہ صاحب اس کے اندر زخمی ہوئے، شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی اور باقی بھی جان محفوظ رہی۔ مگر اس کا ایک تو ظاہر ہے ایک آلریڈی اتنے ہمارے کرائسس بحران چل رہے ہیں، اس کے اندر سیکورٹی کا بحران جو کہ اگر وہ بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور مزید اس کے اندر خطرناک بات یہ ہے کہ اس کا ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا آفیشلی، داعش نے نہیں کہا، مگر کیونکہ یہ اس علاقے میں پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ داعش کرتی رہی ہے، اور باجوڑ میں بھی JUI کے اوپر جو حملہ ہوا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں جانا تھا، وہ نہیں جا سکے، جو کہ لکیلی نہیں گئے تو ان کی بھی جان بچ گئی، مگر وہ داعش نے قبول کی تھی۔ اور داعش کی کیونکہ ایک ریسنٹلی پہلے ہی ہم TTP سے تنگ ہیں کہ ان کے آئے روز یہاں پہ بم دھماکے اور اس طرح کے وہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، اور اس کی اگر داعش کے بھی یہ والا سلسلہ خدا نہ خواستہ بڑھا تو یہ پاکستان افغانستان کی طرح یہ بیٹل گراؤنڈ یہ ان کے بڑھ جائے گا۔ اور اس پہ اس لیے بھی فکر مندی ہے کہ حال ہی میں امریکہ نے، ان کی CIA نے بھی اور ان کے 1-2 جرنیلوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ القاعدہ تو تقریباً ختم ہو چکی بھی ہے، مگر القاعدہ سے بھی بڑا جو جن ابھر رہا ہے وہ داعش کی صورت میں ابھر رہا ہے، اور اس کا تھیٹر صرف سیریا اور مڈل ایسٹ نہیں ہے، افغانستان اور پاکستان ہیں۔
تو اس لیے بھی اس دھماکے کو میں اس روشنی میں کہوں گا تو غالباً میرے پاس بالکل میں اس وقت JUI کی چونکہ بات ہو رہی ہے میں ویلکم کرنا چاہوں گی. JUI کے سینئر رہنما ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے سینیٹر حمداللہ جان آفریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو جی. حمداللہ جان صاحب JUI ابھی جوائن کر چکے ہیں, تو پہلے تو بڑا آپ سے افسوس بھی ہے کہ شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے آپ کے رہنماؤں کی, حافظ حمداللہ صاحب کی, مگر یہ اس کو آپ کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس واقعے سے کہ اس کی لارجر امپلیکیشنز دیکھیں تو. شکریہ عامر بھائی. بیسیکلی تو ہم پہلے اس بات کی مذمت کرتے ہیں جس میں تقریباً 10-11 بندے زخمی ہوئے ہیں اور الحمدللہ حافظ صاحب کی جان بچ گئی ہے, وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن یہ جمعیت کے ساتھ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ابھی ماضی میں ہی آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں تقریباً 60-70 لوگ شہید ہوئے اس میں اور 100 کے لگ بھگ اس میں زخمی ہوئے. اسی طرح تقریباً جو مرجڈ ایریا ہیں اس میں اگر کل آپ وزیرستان, باجوڑ اور باقی اضلاع ملا کر دیکھیں تو کم سے کم 60-70 ایسے جمعیت کے علماء شہید ہوئے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور یہ ویو تقریباً کافی عرصے سے چل رہی ہے. بنیادی طور پہ جمعیت علماء اسلام مذہبی پارٹی کے علاوہ وہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے اور وہ تسلسل جمہوریت کی چاہتی ہے, اور ایسے عناصر جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ لازماً بیرونی قوتیں بھی اس میں شامل ہوں گی جو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کی. آپ خدا نہ خواستہ آپ یہ فکر مند تو نہیں ہیں کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ فوکسڈ تھا اور یہ ایک پیغام ہے آئندہ مزید ایسے واقعات ہو سکتے ہیں؟ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جیسے یہ تسلسل چل رہا ہے جمعیت کے ساتھ بار بار, تو یہ تو اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ یہ جمعیتی ٹارگٹ ہے اور انہی پہ حملہ کیا گیا ہے, اور مزید حملوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یقین ہے کہ ہوں گے. لہٰذا حکومت کو وقت کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کو اس بات پہ تشویش کرنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ان کو تحفظ دیا جائے تاکہ ایک امن کے طریقے سے یہ جمہوری سسٹم جو ہے مکمل ہو جائے اور الیکشنیں ہو جائے. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اچھی بات ہے, شکر ہے کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹیوں پہ نہیں ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر جمعیت کو ہی کیوں بار بار اس بات پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہی کے خلاف ایک مہم شروع ہے. اور جمعیت کا آپ نے ذکر کیا کہ ابھی یہ حال ہی میں PDM کی, کیونکہ سربراہی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی تھی اور JUI جو ہے وہ قیادت میں تھی اور بڑی پرومیننٹلی تھی, دھرنے بھی کر رہی تھی اور بڑی فرنٹ سیٹ کے اوپر, ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ JUI بیٹھی ہوئی تھی. وہ یہ ریسنٹلی ایک تو ایک دم سے غائب بھی ہوگی, تھوڑی سی پیچھے بھی ہٹ گئی. پھر یہ مشکلات, یہ جس طرح یہ دھماکے اور خدا نہ خواستہ اور مزید نہ یہ اگر بڑھیں تو آلریڈی یہ والے واقعات بھی ہوں جس سے کہ موومنٹ بھی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. پھر ودن PDM جو ہے ایک عجیب کنٹروورسی چل گئی جس کا JUI شکار ہو گئی ہے کہ ابھی وہ ان کا کافی پارٹیز کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا ہیٹڈ ایکسچینج چل رہا ہے. کہ میں دیکھ رہا تھا مولانا صاحب نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ پہلے کیونکہ بہت زیادہ اثرداری اور ان کی ہمیشہ بہت دوستی رہی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کے ہمیشہ 80s سے لے کے قریب رہے ہیں مولانا, مگر ایک دم سے وہ لگتا ہے کہ راہیں جدا جدا ہو گئی ہیں, بڑی مخالفانہ. بلاول کے اگینسٹ بھی بڑی باتیں مولانا صاحب نے کی تھیں. جی وہ یہ اس میں پورا وہ ان کا کلپ نہیں آ سکا, مگر اور بھی بیانات بھی آئے ہیں, بڑے سخت آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ کہ یہ, اور حقیقت بھی ہے کہ وہ حصہ رہے ہوئے ہیں. اور اب وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ اس سے باقی PDM ایک طرف جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی ایک طرف جا رہی ہے, تو ان کو جو ایک دم جلدی الیکشن کی جو پڑ گئی ہے, آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا مولانا کا یہ جو پیپلز پارٹی پہ ایک دم بہت زیادہ ریئیکشن ہے, کیوں ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ PDM کانسٹیچیوٹ ہوئی تھی ایک پرٹیکولر ایشو پہ, اور وہ PTI کی حکومت کے خلاف جو ایک مہم چلی تھی, ایک موومنٹ چلی تھی,
اور کہا یہ جا رہا تھا ان پارٹیوں کا کہ یہ ایک غلط مینڈیٹ سے آ کے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو اتارنا پڑے گا، جو کہ ایونچولی ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ان کو اتارا بھی گیا۔ تو پی ڈی ایم کا تو ایک اسپیسیفک رول تھا جس پہ یہ پی ڈی ایم تھا اور تمام پارٹیاں اس پہ یکجا تھی۔ جہاں تک آج کل اور ان باتوں کا تعلق ہے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی الیکشن میں یہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑیں گی۔ کلیریفیکیشن اس میں صرف یہ دی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی ابھی زور لگا رہی ہے اور ایک وہ پیپلز پارٹی ایک دم سے فوری الیکشن کیوں چاہتی ہے؟ نہیں تو یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب سی سی آئی میں بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ جی یہ نئے سینسس کے تھرو ہوگا تو ظاہر ہے پھر ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی، وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو جب وہاں پہ یہ قائل ہو گئے اور مان گئے، سمجھ آتی ہے۔ تو پھر آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، آپ کے خیال میں کیا ان کی کیا وجوہات ہوگی کہ ایک دم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، سی سی آئی کے کیبنٹ کے اپروول کے بعد، مردہ شماری کرنے کے بعد ایک دم ان کو یہ جلدی پڑ گئی کہ بس ایز سون ایز پاسبل جلد از جلد الیکشن کروائے جائیں؟ اب میں تو اندر کی بات تو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جس طرح یہ آج کل ایک ویو چلی ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی اور ملک میں چوروں کو پکڑنے کی، اور بجلی چور ہو یا کوئی بھی چور ہو، تو میرے خیال سے کچھ پارٹیاں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی کو خدشات ہے کہ یہ ویو کا شکار وہ بھی ہو جائیں گے بجلی چوری کے اندر؟ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوں گے اور ان کی پارٹی میں بھی یقیناً ہوں گے، تمام پارٹی تو نہیں ہوتی، دوسروں سے زیادہ ہوں گے، شاید ان کو یہ ہو کہ جلد سے الیکشن ہو جائے اور اس سسٹم سے آگے نکل جائیں، ہم بیٹھ جائیں حکومتوں میں، چاہے صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو، تاکہ یہ آگے چل پڑے بات۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب تمام پارٹیاں بیٹھ کے متفق ہوئی اس پہ، سینسس پہ اور ڈیلیمیٹیشن پہ، تو اس میں جو وہ 1.5 مہینہ کی تاخیر بتائی جا رہی ہے کہ آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی کیس ہے، دیکھتے ہیں شاید ڈیلیمیٹیشن پہلے ہو جائے اور وقت پہ الیکشنز بھی ہو جائیں، اور آئینی تقاضا ہے ہونا بھی چاہیے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے یا لیٹ ہونے چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ بیانیہ لے کے آ رہے ہیں اور بار بار ہر روز کوئی نہ کوئی ممبر جو ہے ان کا یہ ایجیٹیٹ کر رہا ہے اور بتا رہے ہیں، تو اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب کیا ہے۔ یہ آپ سے یہ گلے شکوے صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہیں، آپ کو باقی بھی جو پی ڈی ایم کا پہلے حصہ رہے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل آپ لوگوں کی ہمیشہ جے یو آئی اور اے این پی کی کے پی میں مخالفت رہی، نیب کے دور میں بس صلاح صفائی تھی، بعد میں زیادہ کیمپوں میں ہی رہی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے کا ایک زیادہ روایت تھی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک تو یہ موصوف جو ہے ان کو تو خیبر پختونخوا میں میرے خیال سے کوئی سنتا بھی نہیں ہے، ادھر اسلام آباد میں آپ نے تو خبر چلا دی ہے اس کی۔ باچا خان کی اولاد میں سے ہیں، چوتھی نسل میں، تو کیسے ان کو باچا خان اور ولی خان کے ناخن تک بھی یہ نہیں پہنچتے ہیں، چھوڑے جی ان کی اپنی قد کاٹ تھی اور وہ تمام پختون لوگ جو ہیں قدر کرتے ہیں ان لوگوں کو، لیکن اس نے میرے خیال سے اب مزید حد کر دی ہے اور کوئی سیریس اتنا لیتا نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مولانا صاحب نے کیا پی ڈی ایم کی چیئرمین شپ خود پکڑی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھوں گا؟ ان کو بنایا گیا، بٹھایا گیا، جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان کی، مسلم لیگ، نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان سبوں نے مولانا صاحب کو بٹھایا اس کا چیئرمین بنانے کے لیے، اور کوئی چیز لیڈ کرنا، آگے چلانا، یہ کوئی بچوں کا کھیل بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے انہوں نے ایک بات کی، پی ڈی ایم کی ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ آدھا ٹینیور تھا کہ انہوں نے نہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی انہوں نے بات کی، تو ظاہر ہے متفقہ سب متفق ہوئے اور کیے۔ اس میں مولانا صاحب کی رائے یہ تھی کہ الیکشن کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد، لیکن باقیوں کی رائے تھی کہ نہیں ابھی اسمبلی کا ٹینور ہم پورا کرتے ہیں، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی بارے میں یہ مولانا صاحب نے خود بھی فرمایا ہے کہ یہ زور لگا رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم چاہ رہے تھے الیکشن کروا لی جائیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ دوسرا بھی الیکشن آ رہے ہیں، ان کے ان بیانیوں سے اور ان باتوں سے کچھ بننے نہیں لگا ہے۔ میرے خیال سے ان کا اپنا فیوچر جو ہے کے پی کے میں وہ بلیک ہے اب بہت زیادہ، کیونکہ اب وہ لیڈرشپ اے این پی کی نہیں رہی ہے جو ہوا کرتی تھی اور جو قد کاٹ والے لوگ تھے اور
پورے پختونخوا کے لوگ ان کا ریگارڈ کرتے تھے. تو لہٰذا ان باتوں سے اب مولانا صاحب جیسے قد کاٹ کے لوگوں کو اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ اپنی تذلیل کرتے ہیں, اپنی پوزیشن خراب کرتے ہیں, مزید ان کو کچھ ملنے نہیں لگا اس سے. چلیے ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, ایک بھی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, اب عوامی مسائل, ویسے بہت سارے مسائل اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ لوگوں کا مہنگائی ہے, اور وہ مہنگائی ہوتی ہے سراسر جڑی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے. صرف 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, کیا ہوگا, کتنی بڑھے گی؟ نہیں, ابھی اس کے ہم محتاط ہو کے بات کریں گے کہ ابھی تک اعلان کوئی سرکاری نہیں ہوا کہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی, مگر کیونکہ یہ ڈان اخبار کے اندر ہمارے دوست خلیق کیانی صاحب کی سٹوری ہے, انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے سپتمبر 15 جو کہ ابھی کل ہے, آج 14 ختم ہو جائے گی رات کے 12 بجے, تو ان کے مطابق جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10 سے 14 روپے اور ڈیزل کی 14 سے 16 روپے بڑھ جائے گی. تو آلریڈی پیٹرول نے لوگوں کی چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں, اور جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی بڑھ جاتی ہے, اور اس پہ ظاہر ہے ایک ایشو بن جائے گا. پہلے ہی بجلی کی وجہ سے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, اور پورا پاکستان کا جو ایک پہیہ قسم کا رکی جاتا ہے, اور یہ ساری وہ بڑھوتیاں ہیں جو کہ ڈیو تھی, آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کر لی ہوئی تھی, ہونی تھی. اسحاق ڈار صاحب یہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے بجلی کا قیمت بڑھانا بھی, پیٹرول کا قیمت بھی بڑھانا, کہ یہ ہمارے پہ نہ ملبہ پڑے. تو یہ ملبہ اسحاق ڈار صاحب کا ہے, یہ اس کا نگران گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف ان کو یہ ایک بڑا ان ہولی قسم کا ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. سو ان کے کھاتے میں یہ بالکل بھی نہیں جاتا. یہ پچھلی حکومت کی کھاتے ہیں کہ ان کی جو ہے آئی ایم ایف سے مس ہینڈلنگ, کہ پہلے بات کر لی, مفتاح اسماعیل فرسٹ کلاس کام چلا رہے تھے اور اس وقت ہی ہو جانا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا, ساری چیزیں ڈسٹرب کر دی بھی, ان کو دھمکیاں دی گئیں, پھر ان کے ترلے کیے گئے, پھر جا کے اتنی لیٹ کیا کہ اس دوران میں مہنگائی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی, فورن ایکسچینج بھی ہمارا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, ریزرو بھی بیٹھ گئے. تو یہ پیٹرول کا جب اب آئے گا تو ظاہر ہے لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی, اور اس کا ظاہر ہے اس کے اندر فیکٹر کسی کو بلیم کیا بھی, صرف آئی ایم ایف کا فیکٹر نہیں ہے. فیکٹر یہ ہے کہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو وہ پہلے 88 تھی فرسٹ ویک آف سپٹمبر میں, اب وہ $92 فی بیرل ہو گئی ہے. تو اس کو کیونکہ اب ہم نے یہ آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم سبسڈی یعنی اپنے پاس سے مہنگا لے کے سستا نہیں دیں گے, جو قیمت بڑھے گی وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. بولا تھا بات ہے کہ اس کے اندر بے تحاشا ٹیکسز ہیں. 1 لیٹر کے اندر جو اگر آپ دیکھ لیں کہ جو قیمت لی جاتی ہے لیٹ سے 300-350, تو اس میں سے لیویز میں بہت زیادہ لیویز اور ٹیکسز 40-50%, تو یہ ٹیکسز ہیں. تو یہ جو مگر بڑھائی گئی ہے یہ انٹرنیشنل قیمت کی بڑھنے کی وجہ سے بڑھنے جا رہی ہے. میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں حتمی اناؤنسمنٹ اس کی نہیں ہوئی یہ, مگر کیونکہ اخبار کے اندر خبر آئی ہے اور آج کوئی ڈینائل نہیں آیا اور کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم شور یہ خلیق کیانی صاحب بڑے ذمہ دار قسم کے صحافی ہیں اور ایسے انہوں نے یہ خبر نہیں دی ہوگی. تو یہ ایک ہم سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں. صحیح ہے. اور بھی مسائل ہیں عامر صاحب, جیسے یہ ہے کہ یہ چیز پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, آمد و رفت کا سارا ذریعہ پیٹرول کے اوپر ہے, ساری چیزیں آٹومیٹکلی مہنگی ہو جائیں گی. دنیا اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہے, دنیا اپنی پالیسی مرتب کرتی ہے, ایک حکمت عملی کے تحت چلتی ہے. ہمیں جن ایشوز کا سامنا ہے ہم نے ان کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی, جیسے کہ گلوبل وارمنگ ہم سب جانتے ہیں, اور پاکستان نے ایک سطح کے اوپر بڑا آ کے قدم اٹھایا تھا اس کو لے کے. آج جو ہماری حالت ہے ہمارے کسان کی, ہماری فصلوں کی, اس کی سراسر ذمہ داری جاتی ہے متعلقہ لوگوں کے پاس جنہوں نے ابھی تک ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ نہیں کیا اپنی. جی یہ جو ہے نا آج کی لیڈ سٹوری ہونی چاہیے تھی ہر چینل کی, اور ہر اخبار کو اس کو لیڈ بنانا چاہیے تھا. پاکستان بہرحال ایک زراعتی ملک ہے, تو یہ اتنی تکلیف دہ خبر ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ
میڈیا میں بھی ہر جگہ ان کا وہ شہروں سے تعلق ہے، اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں اس کی اہمیت، افادیت، اور اس کی جو تشویشناک قسم کی یہ خبر ہے کہ اس وقت وائٹ فلائی، سفید مکھی کا حملہ جو ہے ہماری کپاس کی فصل پہ ہو چکا ہوا ہے، اور ہماری جنوبی اضلاع بہت زیادہ اس کے ساتھ افیکٹڈ ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈی جی خان، راجن پور، اس کے بعد بہاول نگر، رحیم یار خان، ان تمام اضلاع میں وہ اتنا خوفناک قسم کے فگرز آ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ 50% تک جو ہے یہ فصلیں تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، کھڑی فصلیں۔ اس وقت فصلیں تیار تھیں اور ان کی عنقریب ان کی جو ہے کپاس کی جو ہے وہ چننی شروع کرنی تھی، اور بالکل اس وقت پہ جو ہے نا یہ ایک دم سے بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کا یہ آیا ہے، اور وجوہات اس کی 2-3 بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا خدائی طرف سے آ جاتا ہے کہ ایک آفت ہوتی ہے قدرت کی، کہہ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ وقت سے پہلے پڑ گئی، مگر اس کے اندر جو مین میڈ غلطیاں ہر اس کے اندر مین میڈ بھی ہوتی ہیں، اور زیادہ مین میڈ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرے مہنگائی کی وجہ سے اور سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پانی ٹیوب ویل سے زیادہ دے کے زمین کے کنٹرول کو جو کم کیا جاتا ہے کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لایا جائے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ہمارے ہاں یہ کپاس کی جو فصلیں ہیں اس کے اوپر وہ اس لیے بھی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ اس کے لیے آپ کو کسان کو یہ جو گنا وغیرہ نے کیش کراپ سے یوں کر کے لگایا، یوں کر کے بیچ دیا، اس کا رسک بڑا زیادہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونے کا، اور اس پہ انپٹس منافع بھی زیادہ ہوتا ہے مگر اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جب تک انشورنس نہ ہو، اس کے بعد پھر یہ پانی کی، پیسٹیسائڈز کی اور بیج کی یہ سہولتیں میسر نہ اور کیپٹل کی، تو یہ بڑی مشکل اسی لیے دن بدن کے۔ مگر ہماری لائف لائن جو ہے نا وہ کپاس ہے، یہ اس لیے بڑی خوفناک چیز ہے کہ یہ ہماری لائف لائن ہے کہ ابھی اس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال بھی جو معاشی بحران میں آئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ کپاس کی فصل رہی ہوئی ہے کہ ہمیں پچھلی دفعہ سیلاب کی وجہ سے یہ کم ہوگی۔ اور ابھی جو بتا رہے ہیں فگرز بڑی خوفناک ہیں کہ پنجاب کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا 8.3 ملین بیلز، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50% یہ کراپس تباہ ہونے سے تو یہ ابھی جو ہے نہیں لگتا کہ یہ اچیو کیا جا سکے گا، یہ بالکل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اوور آل جو تھا نا 12.7 ملین بیلز، اب یہ میرا خیال ٹارگٹ بھی پہلے بڑا ایمبیشس تھا، یہ بالکل بھی اب پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کی کاٹن کی ایسوسیشنز ہیں، کسانوں کی، جنرلز کی، یہ ان کے فگرز ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں۔ امجد محمود صاحب نے یہ ڈان میں سٹوری بھی اس پہ کی ہے، اور بات یہ ہے کہ کپاس کا عام آدمی کو ایک تو آف کورس یہ کسانوں کے لیے بہت برا ہے جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، گورنمنٹ کمپنسیشن دیتی ہے نہیں دیتی، ان کا بیچاروں کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ سارا سال غربت میں پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، اور یہ پورا ایک خطہ ہے۔ یہ آپ کا دیکھ لیں، یہ پنجاب کا آدھا پنجاب آ جاتا ہے، یہ بڑے بڑے راجن پور کا ایریا، ڈی جی خان کا، رحیم یار خان کا، پہلے ہی ہمارا ایک پرابلم آ رہا ہے کہ ہم 1 ملین بیل جب کم ہوتی ہے تو آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ $2 بلین کا نقصان ہوتا ہے 1 ملین بیلز کم ہونے پہ۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے۔ ایک تو ہمیں باہر سے امپورٹ یہ کرنی پڑے گی، اوور آل ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہلے ہی بیٹھ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا مزید دھچکا لگے گا کہ یہ تو اتنے کم اگر بلینز ہوتے ہیں، ملین بیلز اگر ہو جاتی ہیں، پچھلے سال 4-5 ہو پائی تھی، یہ 22 سے فگر نیچے ہے، تو یہ ایک بڑی خوفناک خبر ہے۔ اب اس کے اوپر اور بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب سیڈ کمزور تھا، پیسٹیسائڈ غلط تھے، پہلے جعلی دے دیے گئے، ابھی بھی جو اس کے لیے اس کے جو بھی اس کا کی جا سکتی ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کافی نقصان ہو چکا ہے، کافی نقصان ہو چکا ہے، بس لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ ابھی 3 دن ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا فالو اپ بھی یقینی طور پہ دیں گے کہ گورنمنٹ کی سطح پر کیا انیشیٹو اٹھایا گیا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔